खालिक अर्ज़ व समा के मुक़द्दस तरीन नाम में अजीज़ नाज़रीन, आज फिर खुदावंद का ये छोटा सा खादम नवीद मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम में मसीही क्यों हूँ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के तहत आप में से बहुतों ने खूब बरक़ात के खजाइन जमा किए हैं और हर बार ज़हनी तौर पर और क़ल्बी तौर पर आप मुकम्मल तौर पर तैयार रहते हैं कि अब की बार कौन सा सबक सीखने के लिए हमें मिलेगा। और मैं भी खुदावंद से मदद और रहनुमाई पाते हुए, जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए और आप सब के लिए बिला रंगो नस्ल और मजहबी तफरीक के लिए लाजिम है, वो आप तक पहुंचाने के लिए एक वसीला बन सकूं। अगर आपको याद हो तो गुज़रे हफ्ते में मैंने आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम पेश किया था और वो इसी के तहत था कि मैं मसीही क्यों हूं। और उस प्रोग्राम में जो मेरा उन्वान था वो ये कि मसीहा इस्राएल के लिए आए या सारी दुनिया के लिए। और आपने उस प्रोग्राम के वसीला से खूब बरकत पाई होगी। और एक दफ़ा फिर कहता चलूं, अगर आपसे कहीं मसरूफियत के सबब से हो सकता है कि वो प्रोग्राम मिस हो गया हो, तो फिर हमारे zindagi.tv.com या zindagi.tv.net पर जाकर मैं मसीही क्यों हूं को क्लिक कीजिए, तो फिर वो सारे माजी के प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे और वहां आप उस टाइटल के मुताबिक उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। लेकिन आज मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूं कि असल में इस्राएल कौन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में इस्राएल की बाबत बहुत कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो बाज़ औक़ात हमें कहनी नहीं चाहिए, इवन नागुफ्ता बे बातें होती हैं। और कई लोगों को इस्राएल पर लान तान करने की बाबत भी सुनने का इत्तफाक होता है। और ना सिर्फ ज़बान से वो अल्फाज अदा करते हैं, बल्कि ज़बाने कलम से भी ऐसे अल्फाज लिखते हैं जो एक तारीख बन जाती है। लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस्राएल कौन है, ताकि आप में से वो, खा आप मसीही हैं या नहीं, आप सब इस हकीकत को जान सकें कि इस्राएल कौन है, केवल इसके कि उनकी बाबत किसी भी तरह की बुरी या अच्छी बात की जाए, ताकि बेहतर तरीका से हम उस तारीख को जानते हुए कि ये है कौन, हम अपनी ज़बान और अल्फाज को थाम थाम कर, संभल कर जो कुछ कहना चाहिए वो कहे। और खुदारा लकीर के फ़कीर ना होइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मजहबी तौर पर हमारी सृष्टि में, विरासत में कुछ ऐसी बातें उंडेल दी जाती हैं कि हम उन बातों को बिला इम्तियाज और बिला तहकीक उनको वैसे ही कबूल कर लेते हैं। लेकिन मुबारक है वो जो सोच और समझ कर, हर एक बात में सोच और समझ कर फैसला करते हैं। आप में से कई जब मेरे ये प्रोग्राम्स सुनते और देखते हैं तो आप एकदम इन प्रोग्राम
پروگرامز کو قبول نہیں کر لیتے، اور ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح ان باتوں کی بابت سوچ اور سمجھ کر ذرا تحقیق کرتے ہوئے، حقیقت کو جانتے ہوئے کہ یہ باتیں جو یہ کہہ رہا ہے ان کی کچھ جڑیں بھی ہیں کہ نہیں، کیا یہ مضبوط باتیں ہیں، ایسی باتیں جو قابل یقین اور قابل اعتبار ہے، اور اس کے بعد ان باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ میرے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ میں مسیحی کیوں ہوں؟ میں نے مسیح کے بارے میں اور مسیح کی تاریخ کے بارے میں، مسیح کے دنیا میں آنے کی بابت میں نے خوب اچھی طرح چھان بین کی، اور پھر مجھے پتا چلا کہ یہی صراط مستقیم ہے، اور میں نے اپنا آپ مسیحا کو دیا، اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں۔ اور آپ کے لیے یہ پروگرام اسی لیے ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کوئی بھی شخص جو مسیحی ہے وہ مسیحی کیوں ہے۔ میں تورات کی پہلی کتاب اور اس کے 35 یعنی 35 باب اور اس کی 9 اور 10 ان 2 آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ یہ جو 2 آیات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہاں پر یوں لکھا ہے، اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت دی۔ کس نے کس کو برکت دی؟ خدا نے یعقوب کو برکت دی۔ حضرت یعقوب کی بات ہو رہی ہے۔ آگے دوسری آیت یعنی 10ویں آیت لکھا ہے، اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا، بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ کیا اس 10ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہاں تیرا نام یعقوب ہے، لیکن اب سے تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا، اب سے تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ تو ذرا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسرائیل نام حضرت یعقوب کا ہے، اور جو نام اسرائیل رکھا گیا یا دیا گیا وہ حضرت یعقوب کے پیرنٹس یعنی والدین کی طرف سے نہیں، بلکہ عالم بالا سے ذات باری تعالی نے خود حضرت یعقوب کا یہ نام اسرائیل رکھا۔ اور پھر حضرت یعقوب سے آگے 12 بیٹے ہوئے، 1 درجن فرزند، اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلا۔ یوں 12 بیٹوں سے 12 قبیلے چلے، اور بنی جو لفظ ہے اصل میں اس کے معنی اولاد کے ہے یا بچوں کے معنی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو اولاد یعقوب ہے وہ اولاد اسرائیل ہے۔ تو یہ جو 12 قبائل چلے ان کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو ایک پہلو کے اعتبار سے تو اولاد یعقوب ہے، لیکن چونکہ خدا نے
نام یعقوب بدل کر اسرائیل رکھا، اس لیے اب ان کو ہم بنی اسرائیل یا اولاد اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بات بھی آپ کو کہتا چلوں۔ بزرگ حضرت ابراہم، جن کو عربی زبان میں اور اردو میں ہم ابراہیم کہتے ہیں، ان کے فرزند جناب حضرت اسحاق، اور پھر ان کے فرزند حضرت یعقوب تھے۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب، اور یہی یعقوب وہ ہے جن کا نام اسرائیل خدا نے رکھا، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک 2019 تک جتنے بھی اسرائیلی لوگ یعنی اولاد یعقوب ہیں، ان کو اسرائیل یا بنی اسرائیل کے الفاظ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس وقت جو خطہ فلسطین کہلاتا تھا، آج وہی حصہ وہ ہے جس میں سے ایک سائیڈ اسرائیل کی ہے جغرافیائی اعتبار سے۔ اس وقت وہ کنعان تھا، اور وہ سرزمین موعود ہے جو ذات باری تعالی نے حضرت ابراہم یا ابراہیم کو وعدہ کے طور پر وہ سرزمین بخشی تھی، اور پھر وہاں پر بعد میں ابراہم سے اسحاق اور پھر یعقوب اور اولاد یعقوب پھر اس ملک میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت ابراہم اس ملک میں خود جا نہیں پائے، دور سے اور ایمان کے ساتھ اس ملک کو گویا انہوں نے پا لیا، لیکن در حقیقت اولاد یعقوب وہاں پر جا کر آباد ہوئی۔ یہ خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ کے عین مطابق تھا۔ پھر جب میں تورات کی پہلی کتاب اور اس کے 12 باب کا مطالعہ کرتا ہوں، تو اس کی پہلی 3 آیات میں خدا نے حضرت ابراہم کو چنا۔ ابرام اور پھر ابراہم ان کا نام ہوا، پہلے ابرام تھا پھر ابراہم۔ پھر اس کے بعد مختلف زبانوں میں ابراہیم بھی نام پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر جب پروردگار نے ان کو چنا، اور ان کی بھی بیک گراؤنڈ کوئی خدا پرست گرانے سے نہیں تھی، صنم تراش، اور وہ لوگ جو صنم پرست تھے ان میں سے ان کو بلایا گیا۔ ذات الہی کو کسی بھی شخص کے اندر کی انسانیت پسند آ جائے تو وہ اس کو بڑے منصب کے لیے چن لیتا، اور اس کو اس منصب پر فائز بھی کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ چنتا ہے اس مقصد کے مطابق وہ اس سے کام بھی لیتا ہے۔ حضرت ابراہم کو چنا اور بہت کچھ وعدے کیے، کہا سب کچھ چھوڑ اور تو میرے پیچھے آ، میں تمہیں ایک ایسی سرزمین دکھاؤں گا جو میں تجھے دوں گا، اور پھر تو ہی نہیں بلکہ تیرے بعد تیری اولاد بھی وہاں پر آباد ہوگی۔ اور خداوند کریم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہم، میں تجھے برکت دوں گا، تجھے برکت دوں گا، اور پھر تو دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ایون
انتہائے زمین کے لوگوں کے لیے تو برکت کا سبب ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے تیسری آیت میں کہ ابرام یہ بات بھی اچھی طرح سن لے۔ اور ناظرین، یہ بڑا اہم اور پیچیدہ معاملہ ہے جس پر میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ ذات الہی خود حضرت ابراہیم سے کلام کر رہی اور یہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم، جو تیرے لیے برکت مانگیں گے، بلیسنگز، میں ان کو برکت دوں گا۔ اور اگلی بات، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ گویا خدا حضرت ابراہیم سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، جو لوگ تجھے مبارک کہیں گے نا، یعنی برکت والا، میں ان کو برکت دوں گا، اور جو لوگ تجھے ملعون کہیں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے گا کہ میں حضرت ابراہیم، اسحاق اور حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب کی بات کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں، برکت مانگیں۔ لیکن اسرائیل کی جو پریزنٹ موجودہ اسرائیل ہے، ہاں، اس کی کئی ایسی حکومتی پالیسیاں ہیں، ایون ایمان کے اعتبار سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے۔ ہاں، جن کے ساتھ ہم ایگری نہیں ہیں، یہ حکومتیں جانتی ہیں، اور میں اس وقت ان موضوعات پر بات کرنا بھی نہیں چاہتا جن کا تعلق سیاست سے ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا را برکت پانی ہے تو آپ اسرائیل پر لعنت نہیں کریں، دعا کریں تاکہ پروردگار ان کو اور برکت دے، اور جہاں ان کی آنکھیں نہیں کھلی ان کی آنکھیں کھل پائیں تاکہ وہ حقیقت کو تسلیم کر سکیں۔ اس موضوع پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سائیڈ ٹریک جس کا بہت اہم عمل دخل ہے میرے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے، اس کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم ان سے اسحاق، اور آپ جانتے ہیں کہ بی بی ساری سے، یعنی سارا سے اسحاق آئے، اور پھر ادھر مصر سے ایک نوکرانی جس کے لیے لفظ کنیز بھی استعمال ہوتا ہے، بائبل میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ ہاں، حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھیے، حضرت اسحاق، ابراہیم کے بعد اسحاق سے خوب وعدے کیے گئے، اور ادھر حضرت اسماعیل سے بھی ذات باری تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کیے، قومیں اور سردار اور بادشاہ اسماعیل تیری نسل سے آئیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی حیرانگی کی ہے، بڑی حیرانگی کی ہے، وہ یہ کہ حضرت اسماعیل کو خدا نے خوب برکت دی ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے وسیلہ سے نبی اور پیغمبر اور کتاب آئے گی۔ نو، میں صرف تورات کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ کے لیے کوئی اور کتاب بھی معتبر ہو،
اور میں آپ کے عقائد کا احترام کرتا ہوں، لیکن شروع سے لے کر آخر تک ذرا چھان لیجئے گا اچھی طرح سے کہ دیکھیے گا کہ نبوت اور پیغمبری اور کتاب اس طرح کا وعدہ حضرت اسماعیل سے نہیں ہوا۔ جی، جب میں حضرت اسحاق کی بابت دیکھتا ہوں تو حضرت اسحاق کی بابت اگرچہ کچھ وعدے جو اسماعیل سے ہوئے وہ اسی طرح کے اسحاق سے ہوئے، لیکن ایک ابدی عہد، نبوت بھی، پیغمبری بھی اور کتاب بھی، اور ایک ابدی عہد جو باندھا گیا، برکات کا منبع، سورس ابراہم کے بعد حضرت اسحاق ہوئے ہیں، اسماعیل نہیں۔ چیک کر کے دیکھیے گا۔ اور بعض اوقات شاید ابھی بھی کئی میرے ناظرین ایسے ہوں بلا تحقیق میری بات سننے کے بعد لکیر کے فقیر ہے نا، تو اس سبب سے شاید مجھ پر ابھی کوئی الزام لگا رہے ہوں کہ جیسے میں کوئی غلط بات کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ ٹھیک ہیں تو ذرا اچھی طرح سے تحقیق کر کے دیکھیں کہ نبوت، پیغمبری اور کتاب حضرت ابراہم سے حضرت اسماعیل میں کہیں نظر آتی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ نہیں نظر آتی، اور یہی بات اگر میں نہ بتاتا تو یہ انصاف نہ ہوتا اس مضمون کے ساتھ۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس بات کا ذکر کرتا چلوں۔ لیکن نیکسٹ جو اگلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بعض لوگ مذہبی تعصب کے سبب سے یا لکیر کے فقیر ہونے کے اعتبار سے یا اپنے علماء کی تقلید اور مقلد ہونے کے اعتبار سے تحقیق کی حد تک نہیں پہنچتے، اور وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب نہ جانتے ہوئے کہ یہ اسرائیل کون ہے، ان پر کفر بھی بکتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ان پر لعنت ملامت بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن چونکہ آپ بہت سمجھدار اور دانا ہیں، آپ کتاب مقدس کی سچائیوں سے واقف ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی بلا سوچے سمجھے اسرائیل پر لعنت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور ایون وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کا یہ کا وہ کر دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ جس کو خدا نے برکت دی ہے، جس کو خدا نے برکت دی ہے، جس کے ساتھ خدا ہے، بشر کون ہو سکتا ہے اس کا کچھ بگاڑنے والا؟ اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ جو ناخن نیل کٹر سے ہم کاٹتے ہیں نا، کاٹ کر ہم پھینکتے ہیں، اگر دنیا کے نقشہ پر دیکھا جائے تو اسرائیل گویا اس کٹے ہوئے ناخن کے برابر ہوگا، جغرافیائی اعتبار سے چھوٹا سا خطہ۔ دنیا بھر کے لوگ اس کے برخلاف کھڑے ہوئے،
کہ ہم اسرائیل کا کام ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ لیکن ہوا ہے تباہ اسرائیل کا کام؟ جس کے ساتھ خدا ہے، ساری دنیا اس کی مخالفت میں اتر آئے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا اگلا نام کافی مشکل ہے، لیکن ایک دو ناموں میں سے ایک نام اس کا ہے احمد، اور وہ ایجپٹ یعنی مصر سے ہے، صحرائے سینا سے۔ وہ بھی برائے نام شخص تھا، اور بعد میں اس نے مسیحا کی قربت حاصل کی، اور وہ مسیحی شخص ہے، اور وہ کہتا ہے میں مسیحی ہوں۔ ایون یہاں تک کہ اگر آپ اس سے پوچھیں آپ کیوں مسیحی ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ ہاں۔ لیکن ابھی گزرے ہفتے میں وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مصر میں، اور خاص کر جو صحرائے سینا ہے، اس علاقے میں لوگ مذہبی ہیں، لیکن جو مذہب کے بیس کتاب ہے اس کا نالج ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے مذہبی امام یعنی علماء ان کو سناتے ہیں، ان باتوں کو وہ سنتے ہیں، انہی باتوں کو گویا الہام، انہی کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ رہی بات مذہب کی بیس کس کتاب پر ہے، وہ کتاب کیا کہتی ہے، اس کتاب کو وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ اور میں ابھی ان لوگوں پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک بار واز سن لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ اللہ خیر صلاح، اور خود تحقیق کرنے کی جستجو میں نہیں ہوتے کہ یہ باتیں کلام مقدس میں بھی ویسے موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ نے اسرائیل پر لعنت کی، اسرائیل کے لیے بد دعا کی، آپ نے نہ جانتے ہوئے حضرت یعقوب، ان کے فرزندوں، بلکہ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسا کیا، اور خدا نے کہا جو ان پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، جو ان کے لیے برکت مانگیں گے، ان کو مبارک کہیں گے، میں ان کو مبارک کہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے میں، قوموں میں، امتوں میں آپ مبارک لوگ ٹھہرے ہیں، تو خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں جو نہ جانتے ہوئے کیے، اور معافی طلب کریں تاکہ وہ ہمیں معاف کرے اور ہم اس کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اسرائیل پر لعنت نہیں کریں، بد دعا نہیں کریں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ سنتے رہیے پروگرام اس خاکسار کے ساتھ مل کر، میں مسیحی کیوں ہوں۔